आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आलमी सियासत में आज नहायत ही अहम पेशरफ्त हुई है। सुन्नी और शिया इस्लाम के दो आलमी मराकज़ के दरमियान आज ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर आज रजामंद हो गए हैं और इस हवाले से बाकायदा माहिदा भी हो गया है। दोनों ममालिक में दहाइयों से इख्तलाफात जारी थे और 7 साल कबल सिफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता हो गए थे, जब सऊदी अरब ने ईरान के जय्यद शिया आलिम को फांसी दे दी थी और वो उस अमल में तेहरान में अवाम ने सऊदी सिफारत खाने पर धावा बोल दिया था। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात दूर कराने में खबरें हैं कि चीन ने मरकज़ी किरदार अदा किया है और सदर शी जिनपिंग ने कलीदी किरदार। ये माहिदा पिछले 5 रोज़ से बीजिंग में जारी मुज़ाकरात के बाद सामने आया। आज चीन, सऊदी अरब और ईरान की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें माहिदे से मुतालिक बताया गया कि 2 माह में तेहरान में, सऊदी अरब और रियाद में ईरान के सिफारत खाने दोबारा खुल जाएंगे और इस हवाले से जो कॉन्सुलेट हैं दोनों मुल्कों में वो भी बहाल हो जाएंगे। माहिदे में रियासतों की खुद मुख्तारी और एक दूसरे के दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करना भी शामिल है। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा माहिदे पर अमल दरामद के लिए मुलाकात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों ममालिक 1998 में तय पाने वाले माहिदे पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाएंगे और इसके तहत मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, साइंस, कल्चर और खेल के मैदान में ताउन को फ़रोग़ देंगे। 1.5 साल कबल सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। हमारे खित्ते के लिए भी इस माहिदे के दूररस असरात होंगे। चीन की बदौलत ईरान और सऊदी अरब के करीब आने और चीन के साथ रूस के पहले से देरीना ताल्लुकात से खित्ते में अमरीकी मफादात को भी खतरात लाहक होंगे और जियो पॉलिटिक्स पर गहरे असरात देखने को मिलेंगे। इस अहम डेवलपमेंट की मज़ीद हम माहिराना हासिल करते हैं तज़िया, इसके असरात क्या होंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम एजाज़ चौधरी, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हमारी दफ्तर ख़ारजा के। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब। आप फरमाइएगा कि यकीनन बड़ी प्लेजेंट डेवलपमेंट है और आप इसको कैसे देखते हैं? ईरान और जो सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल हुए हैं, ख़ारजा ताल्लुकात की बहाली भी इम्पॉर्टेंट है और इसकी सस्टेनेंस के ये एक बार बहाल हो जाएं और इसमें जान आए, क़ुव्वत आए और ये वाकई एक खुशगवार दोस्ताना ताल्लुकात बन जाएं, इसके कितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं और इस डेवलपमेंट के क्या असरात होंगे जो अब हुई है? कामरान साहब, बहुत अच्छी खबर आई है हमारे खित्ते के लिए और खुसूसन पाकिस्तान के लिए भी और उम्मत मुसलमा के लिए भी। सऊदी अरेबिया पिछले चंद सालों से बड़ी इनकलाबी तब्दीलियों का जिसे कहते हैं उसमें देखी जा रही हैं। माशी लिहाज से आपने देखा है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब के आने के बाद से वो अपने तेल पे इन्हिसार कम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उनका विजन 2030 जो है वो ये भी देखता है कि सरमायाकारी अब सिर्फ मगरब में ना हो बल्कि मशरकी ममालिक में भी वो करने जा रहे हैं। माशरती मैदान में भी उन्होंने बहुत इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई हैं और वो जो एक समाजी पाबंदियों का माहौल था उसमें खातर खा उन्होंने तब्दीली लाए हैं। इधर से उसके लिए उनको उभरने के लिए और ऊपर जाने के लिए 2 खारजा महाज पे तब्दीलियां दरकार थीं। पहली तो ये है कि वो सऊदी यानी जो अपने सिक्योरिटी के अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने सालों से वो अमेरिका पे उनका इन्हिसार था, उसको वो अब कम करके दूसरी जो कुव्वतें हैं जिस तरह चीन है, रूस का आपने जिक्र किया, और भी उनके साथ वो बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरा, वो चाहते थे कि अपने प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए उनको इस खित्ते में जो है वो कुछ अमन का माहौल करना चाहिए, खुसूसन ईरान के साथ। और ईरान के साथ जो है वो तनाव बहुत ज़्यादा, आपको पता है, लेबनान, सीरिया से लेकर यमन तक बहुत ज़्यादा गहरा हुआ था, तो उस लिहाज से उनका ये ख्याल था कि उसका उनको भी नुकसान होगा। अब इसमें ईरान का क्या फ़ायदा हुआ? ईरान को भी बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि माशी पाबंदियों के बायस जो अमेरिका की तरफ से ईरान पे हैं वो भी बड़े दबाव में भी हैं और माशरती लिहाज से भी आपको पता है कि औरतों के
کہ جو ایک آ رہا ہے وہاں پہ موومنٹ چلی ہوئی ہے کہ ان کو زیادہ آزادی درکار ہے، تو دباؤ حکومت میں تھا. تو یہ دونوں میں خواہش کا اظہار تو تھا، لیکن اس کی عملی جامہ جو ہے وہ ہمارے دوست ملک چین نے، اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کا مقام بھی بنتا ہے، کیونکہ وہ دونوں کے اقتصادی تعلقات دونوں ممالک کے ساتھ چین کے بہت گہرے ہیں. اب یہ فرمائیے گا کہ وہ جو معاملات، یہ جو ایران اور سعودی عرب کے اگر تعلقات بحال ہوتے ہیں اور ایک نارملائزیشن کی طرف انشاءاللہ چلے جاتے ہیں، تو پاکستان کے لیے اب کیا اپرچونٹیز؟ بہرحال ایران جو ہے وہ ایک سینکشنڈ سٹیٹ تو ہے، اس پر یہ پابندیاں تو برقرار ہیں، امریکی پابندیاں اور یہ تمام معاملات، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لیے کیسے سہل ہو گئے معاملات؟ اور یہ پاکستان کے حوالے سے ذرا اس پیش رفت کو، اس کا تجزیہ کیجیے. دیکھیں، پاکستان تو شروع سے خواہش مند تھا، ہم نے کوشش بھی کی، میڈیشن کی کوشش کی، اپنا کردار ادا کرنے کی. تو اس لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے تو الحمدللہ ہم انڈیکیٹ ہوئے کہ چلے ہمارے دوست ملک چین نے یہ کردار ادا کیا، لیکن اچھی بات ہو. لیکن معاشی لحاظ سے جو سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اگر چین اور ان کے جو تعلقات ہیں ایران اور سعودی عرب کے ساتھ مزید گہرے ہوتے ہیں تو پاکستان تو درمیان میں ہے، اور اگر آپ گوادر کو صحیح طرح بلڈ کریں، اپنی انڈسٹری کو صحیح طرح بلڈ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت مواقع نکل سکتے ہیں. ہمارے اس وقت تینوں ممالک کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت معاشی آپ کے پاس اوپننگز آ سکتی ہیں. صرف اس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ جان لیں اس کو کرنا کیسے. آپ نے سینکشنز کا ذکر کیا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن بہت سارے ممالک ہیں جو ایران پہ سینکشنز کے باوجود اس کا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم تو ان کے ہمسایہ ہیں. آپ کے بارڈر پوائنٹس جو ہیں وہ 3 بارڈر پوائنٹس ہیں. آپ ایک آدھا کھلا ہوا ہے، ایک ہے پورا کھلا ہوا ہے. آپ اس کے اندر بڑی بڑی بارڈر مارکیٹس کر سکتے تھے. کئی طریقے تھے جس سے وہ کر سکتے ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس پہ پوری توجہ دینی چاہیے، اور اس سے اب سعودی عرب بھی ناراض نہیں ہوگا. آپ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو، معاشی تعلقات کو سینکشنز کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بڑھا سکتے ہیں، بارڈر مارکیٹس کے ذریعے، بارٹر ٹریڈ کے ذریعے. میں یہ بھی چاہوں گا اعزاز چودھری صاحب کہ سعودی عرب ہمارا عظیم ترین دوستوں میں سے ایک ہے اور برادر ہے، اور سب کچھ ہمارا تو بے پناہ روحانی، مذہبی، سب ہمارا بڑا میسو لنکیجز ہیں سعودی عرب کے ساتھ. لیکن اگر ہم دیکھیں تو خارجہ معاملات میں سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں بھی کوئی راستہ فراہم کر رہا ہے، ہمیں بھی کوئی بتا رہا ہے کہ اگر خارجہ تعلقات کو آپ کو کرنا ہے تو ہمیں پرانے شکلز کو توڑنا ہوگا. ابھی دیکھیں کہ یہ ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی، پھر ترکی کے ساتھ بدترین ابھی حالات گزرے ہیں سعودی عرب کے، اور وہاں دیکھیں انہوں نے کتنی معاشی مدد کر رہے ہیں. $5 ارب کی ابھی ڈپازٹ انہوں نے دیے ہیں. قطر کے ساتھ حالات خراب ہوئے تھے، وہ پورے بحال کر لیے ہیں. اور آج میں نے دیکھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. سعودی عرب جو ہے اور اس سلسلے میں بہت ہاٹلی انگیجڈ ہے عراق کے ساتھ، اور صدر بائیڈن اس سلسلے میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. تو سعودی عرب تو ایک بڑا پیراڈائم شفٹ کر رہا ہے اپنے فارن ریلیشنز کا. ہم بھی سیکھ سکتے ہیں نا سعودی عرب سے کچھ؟ جی، میرا خیال ہے کسی پولیٹیکل اینالسٹ نے ایک بار کہا تھا کہ کوئی آپ کے مستقل نہ دوست ہیں نہ دشمن، آپ کے مفادات مستقل ہیں. اور سعودی عرب کی اس مثال سے آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. پاکستان کا مشرق اور پاکستان کا مغرب دونوں کے ساتھ اس وقت بڑی تناؤ کا شکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اپنے خطے پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستان کے ساتھ بھی بہت ساتھ بگڑے ہوئے ہیں، اس میں خیر سارا قصور ہمارا نہیں ہے، وہاں کی اپنی پالیسی ہے مودی حکومت کی. لیکن افغانستان کے ساتھ کیا ہے، وہاں کیوں نہیں ہم تجارت زیادہ بڑھا سکیں؟ 3 بلین سے اوپر چلی گئی تھی، دوبارہ 1 بلین سے کم ہو گئی ہے. تو ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے کہ خطے میں اور اپنے جو تعلقات ہیں ان سے کس طریقے سے پاکستان کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، معاشی لحاظ سے خصوصاً، تاکہ پاکستان کے عوام کے لیے خوشحالی کے راستے کھلیں. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری، سابق سیکرٹری خارجہ، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں افغانستان کی، جہاں پر حکومت طالبان کی قائم ہوئے تقریباً 18 ماہ گزر گئے ہیں. 18 ماہ میں طالبان حکومت کا رپورٹ کارڈ سب اچھا نہیں ہے، سب برا بھی نہیں ہے. کہیں کہیں حالات میں بہتری ہے، کہیں کافی بہتری ہے، اور کہیں جو ہے حالات خراب ہو گئے، خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کے حوالے سے. اس کا پورا احاطہ کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
افغانستان میں طالبان حکومت کو 1.5 سال مکمل ہونے کو ہے. آج بھی بین الاقوامی برادری نے ان کی حکومت کو باقاعدہ تسلیم نہیں کیا ہے. ایک بھی ملک نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا ہے. طالبان نے بھی اپنی رجعت پسند پالیسیز کی بنا پر بین الاقوامی برادری کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے. جائزہ لیا جائے تو اس وقت افغانستان میں سب اچھا نہیں مگر سبھی کچھ برا نہیں ہے. ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں یقینی طور پہ آج افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. اسی کے ساتھ ملک میں کرپشن جو پچھلے 20 سال سے افغان حکومتوں کا خاصا رہا تھا اس میں غیر معمولی کمی دیکھی جا رہی ہے. گزشتہ سال کے مقابلے اس سال ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں افغانستان کی 24 درجے بہتری ہوئی ہے جو کہ ایک غیر معمولی بہتری ہے. معتبر نیوز ایجنسی AFP کے مطابق افغانستان میں ٹیکس وصولیوں کا عمل بھی بہت حد تک کرپشن سے پاک ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ گزشتہ دور حکومت میں طورخم سے مزار شریف تک 620 کلومیٹر کے راستے پر ٹرک ڈرائیورز کو چوکیوں پر $200 سے $300 تک رشوت دینی پڑتی تھی لیکن اب کسی کی مجال نہیں کہ کوئی رشوت طلب کرے. ورلڈ بینک کے مطابق گزشتہ سال طالبان نے ریونیو کی مد میں $1.5 ارب سے زائد اکٹھا کیا. عالمی ایجنسیز کا کہنا ہے کہ محدود معاشی سرگرمی کے باوجود ٹیکس کلیکشن میں اچھی کارکردگی ہے اس نے چونکا دیا ہے. اس کے علاوہ اس وقت افغانستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $7.5 ارب ہیں اور ان میں $9 ارب شامل نہیں جو امریکہ اور یورپ نے منجمد کر رکھے ہیں جبکہ اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $4.3 ارب ہیں. دوسری جانب افغانستان میں خواتین کے حقوق اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو لے کر دنیا پریشان ہے. یہ دو ایسے مسائل ہیں جن کے حل میں افغان طالبان ناکام رہے ہیں. حکومت میں آنے کے بعد سے بین الاقوامی کمیونٹی افغان طالبان کو لڑکیوں کی تعلیم اور روزگار پر پابندیاں لگانے سے روک رہی ہے مگر آج حالات یہ ہیں کہ 3 ماہ قبل افغان طالبان نے خواتین کا یونیورسٹیز میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے جبکہ بچیوں کو پرائمری اسکول کے بعد سیکنڈری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ہی روکا جا رہا ہے. افغانستان میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے اقوام متحدہ کے مندوب کا کہنا ہے کہ طالبان اپنے پالیسیز کے ذریعے دانستہ طور پر خواتین کو پبلک لائف سے بالکل علیحدہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وعدوں اور یقین دہانیوں کے باوجود افغان طالبان اپنی سرزمین دہشت گردوں سے پاک نہیں کر سکے اور پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک کو افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر سخت تحفظات ہیں. افغانستان کی 1.5 سالہ طالبان حکومت پر مزید بات کرتے ہیں. پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی افتخار فردوس. بہت بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا نہیں 1.5 سالہ افغان طالبان حکومت میں اور سب کچھ برا نہیں ہے تو کیا یہ 50-50 سچویشن ہے آپ کی معلومات کے مطابق؟ دیکھیں کامران صاحب میں اس کو دیکھنے کے اپنے زاویے ہیں. اگر آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں جہاں سے آپ نے اکانومی کی بات جو ہے وہ شروع کی ہے تو افغانستان کے اندر اگر آپ ان کا بجٹ دیکھ لیں وہ تقریباً کوئی 1.98 بلین ڈالرز یعنی $1.9 ارب کے قریب جو ہے ان کے لوکل ریمیٹنسز ہیں یعنی جو ان کی پیداوار ہے. اس کے علاوہ ان کو جو شارٹ فال ہے وہ تقریباً 4 ارب افغانی کی شارٹ فال ہے. تو جو ٹریڈ کی بہتری جس کی طرف آپ نے بات بھی کی اور جس طرف اشارہ بھی دیا میرے خیال میں اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے کیونکہ آلموسٹ جو 56% جو ایکسپورٹ افغانستان سے ہو رہی ہے اور جس پہ سب سے بڑی مقدار جو ہے وہ کوئلے کی ہے وہ پاکستان کو جو ہے ایکسپورٹ ہو رہی ہے جس کی پچھلے سال اگر ہم دیکھ لیں مارچ سے لے کر دسمبر تک تقریباً اس کے والیومز جو ہے وہ $185 ملین تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. لیکن پھر آپ نے اشارہ دیا ہے جس بات کی طرف کہ سیکیورٹی کے مسائل موجود ہیں تو آبویسلی TTP کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے گمبھیر مسئلہ ہے اور جب تک جو ہے وہ سیکیورٹی کی مسائل حل نہیں ہوتے تو بارڈر کے اوپر جو ٹینشن ہے وہ برقرار ہے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے دیکھا تقریباً 2 ہفتے پہلے دیکھا کہ بارڈر کو جو ہے وہ کلوز کر دیا گیا تھا اور یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے تھے کہ افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ بارڈر کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا کیونکہ فلڈز کے بعد پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ لینڈ بارڈرز پر کافی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے اور جو ہماری روزمرہ کی اشیاء ہے وہ سینٹرل ایشیا سے جو ہے وہ امپورٹ ہو کے جو ہے وہ آ رہی ہے. تو جب بارڈر کی بندش کا معاملہ آ جاتا ہے تو دونوں ممالک کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ بتائیے کہ افتخار فردوس صاحب اصل بات یہ ہے جو دنیا کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے جو افغان طالبان کی حکومت کی تنہائی کا باعث بن رہی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں دکھائے افغان طالبان نے بلکہ جو ان کی عالمی برادری سے وعدے تھے وہ بھی انہوں نے پورے نہیں کیے اور خواتین کی صورتحال جو ہے یہ سب سے زیادہ خراب ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال میں.
بالکل، تقریباً یہ 1 لاکھ سے اوپر جو فیمیل آبادی ہے اور ان کو ایجوکیشن اور نوکریوں تک رسائی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. اور جب طالبان کے کچھ اہم لوگوں سے میری بات ہوئی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے، تو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ یونیلیٹرل ہے، یعنی سب اس کے جو ہے وہ حامی ہیں کہ عورتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن طالبان خود بھی جو ہے وہ ایک پیج پر اس معاملے میں نہیں ہے، بلکہ کچھ جو ان کے اہم رہنما جس میں سراج الدین حقانی اور ملا یعقوب جو ملا عمر کے بیٹے ہیں جو شامل ہیں، جنہوں نے جو ہے اس طرف کچھ نرمی دکھانے کی کوشش کی، تو ان کو کندہار کی جو شورا ہے اور جو ان کے سپریم لیڈر جو سمجھے جاتے ہیں ملا ہیبت اللہ، ان کی طرف سے کچھ قدغن بھی کی گئی. لہٰذا اس معاملے پر جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کھلم کھلا وہ نہیں ہو سکتی. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پیلیٹیبل ہو، یعنی ہضم ہو ویسٹرن ورلڈ کو، کیونکہ افغانستان کے جو مسائل ہیں آبویسلی وہ دوحہ ایگریمنٹ کے نیچے ہی حل ہوں گے، اور عالمی برادری کی جو امداد ہے اس پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ لوکل ریمیٹنسز جو دوسری بات یہ بتائیے کہ جو کہ شاید افغان عوام کے لیے اس میں کیا ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ اوورآل جو سرکاری کرپشن جس کا کہ بہت بازار گرم تھا، وہاں پہ بدترین کرپشن تھی، اس میں کافی بہتری کی خبریں ہیں کہ عام آدمی کو کام کرانے کے لیے پیسے نہیں دینے پڑتے اور رشوت ستانی نہیں ہے. ایک ہم جیسے لوگ پاکستان میں تو اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں ظاہر ہے. بالکل کامران صاحب، اور اس کی تو میں آپ کو پرسنل مثال جو ہے وہ دے سکتا ہوں. تقریباً جب یہ انٹرویوز جو ہے ہم کر رہے تھے اور افغانستان کی سائٹ پر جو ٹریڈر سے بات بھی ہوئی، کابل تک پہنچتے ہوئے تورخم بارڈر سے تقریباً 17 چیک پوائنٹس جو ہے وہ آتے تھے، اور ہر چیک پوسٹ کا جو ہے وہ اب تک جو ہے ریٹ ہوتا تھا، وہ اب مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا، اور ایک پرمٹ ملتا ہے جس کے تھرو آپ جو ہے وہ تورخم کراس کر کے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کامران صاحب، جو امریکی سسٹم جو ٹیکس کلیکشن کے لیے تھا بارڈر کے اوپر، جو ایک آن لائن سسٹم ہے، جس طرح پاکستان کی طرف جو ہے وہ وی باکس سسٹم ہے، افغانستان کی سائٹ پر جو ہے ایسیکیوڈا سسٹم ہے. اور یہ ایسیکیوڈا سسٹم جو ہے نہ اشرف غنی کے دور میں جو ہے وہ قابل عمل جو ہے وہ لایا جا سکا، کیونکہ آن لائن سسٹم میں سارے ٹیکس اور ریونیوز جو ہے وہ سینٹرلائز ہو جاتے ہیں، اور نہ حامد کارزائی کے دور میں. عجیب بات یہ ہے کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد 15 اگست کے بعد 23 ستمبر یعنی تقریباً کوئی مہینے کے عرصے میں انہوں نے جو ہے وہ سسٹم کو جو ہے وہ ایکچویٹ کر دیا. تو جتنے اس میں ٹیکسز جاتے ہیں، جتنے اس میں پیسے جاتے ہیں، وہ سب ایک سینٹرلائز میکینزم کے ذریعے کابل جاتے ہیں. اس میں جو بھی رشوت کا عنصر ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا. یہ تو بڑی بات ہے. یہ بتائیے کہ اوورآل گورننس کا کیا حال ہے، ایفیشنسی کا کیا حال ہے سرکاری اداروں میں؟ دیکھیں، چونکہ شارٹ فال ہے، کیش کا جو ہے شارٹ فال ہے، جو ریگولر پینشنز، جو ریگولر سیلریز ہیں لوگوں کو وہ تو مل رہی ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے، اگر آپ بجٹ انالیسز افغانستان کا دیکھ لیں اور جو ان کی منسٹری نے اناؤنس کیا ہے اس ڈاکیومنٹ کے اندر جو ایک چیز رہتی ہے وہ پینشنز ہیں. تو جو پرانے رجیمز کے امپلائیز تھے یا ایسے لوگ جو عمر رسیدہ ہیں، ان کو پینشنز کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہو سکی. لیکن گورننس کی صورتحال جو ہے، اگر ہم اس کا موازنہ جو ہے وہ پچھلی رجیم کے ساتھ کریں تو آبویسلی وہ فائنینشل لاسز کا شکار ہے، اور ایک جو فوڈ اور جو کلینلینس اور باقی جو اہم ضروریات ہیں زندگی کی، اس تک رسائی جو ہے وہ ناممکن آلموسٹ ہوتی ہوئی جا رہی ہے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف کابل کی بات کرتے ہیں، لیکن افغانستان آلموسٹ 33-34 صوبوں کا جو ہے ایک عام آدمی کی زندگی اس دور میں اور اس دور میں تو ابھی کٹھن ہے. اس کی زندگی بہت کٹھن ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں، اور پھر یہ تمام جو آپ نے بات بتائی، تو ایک عام خاندان، ایک عام آدمی جو ہے افغانستان کا، خواتین تو ظاہر ہے ان کے لیے تو صورتحال میں ان کی لائف کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے، روز و شب کے لیے تو بہت مشکل صورتحال ہے پہلے کے مقابلے میں. بالکل کامران صاحب، اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں آؤٹ فلو اور پاپولیشنز جو ہے وہ اگر پاکستان کے اندر بھی ہیں، ان کے ویزاز ایکسپائر ہو چکے ہیں اور وہ اسی انتظار میں ہیں کہ ان کو شاید کسی ملک کی نیشنلٹی مل جائے یا اسائلم اس جگہ پہ مل جائے. اسلام آباد، پشاور اور ایون جو ہمارے دیگر شہر ہیں، وہاں پر افغان ریفیوجیز کی کافی بڑی تعداد ہے. کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے، کچھ ان ڈاکیومنٹڈ ہے. میرے خیال میں طالبان کو سب سے پہلے جو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈ چالو کرنے کے لیے جو ایک اہم عنصر ہے وہ ہیومن رائٹس کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا. لیکن فی الحال ایسا نظر نہیں آتا.
اور لگتا یہی ہے کہ افغانستان کی مشکلات اگلے چند وقتوں میں بڑھتی جائیں گی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ افتخار فردوس سینئر صحافی ہمارے ساتھ تھے۔ افغانستان کی تازہ ترین 1.5 سالہ افغان طالبان حکومت کا ایک ہم تجزیہ کر رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومتی رد عمل یا انداز کچھ بھی ہو، مگر بہرحال آہستہ آہستہ انتخابات کا ماحول بن رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریوں میں تیزی ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے بیوروکریسی سے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسر کا تقرر کیا۔ آج الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی معاملات اور انتخابی عمل کے اخراجات کا تخمینہ وفاقی حکومت سے شیئر کیا۔ تاہم کے پی میں الیکشن کی تاریخ کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ گورنر کی جانب سے مکمل خاموشی برقرار ہے۔ دراصل شہباز حکومت بظاہر الیکشن کرانے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہی ہے، لیکن الیکشن سے راہ فرار شاید اختیار کرنا ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم عدولی توہین عدالت کے پس منظر میں وزیر اعظم شہباز شریف کو نہ صرف حکومت بلکہ سیاست سے بھی فارغ کروا سکتی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہباز حکومت شکوک اور شبہات اور وسوسوں کا شکار ہے، نہ کھل کر مزاحمت کا اظہار کر پا رہی ہے اور نہ ہی مفاہمت کا فیصلہ کر پا رہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کے وزیر اعظم شہباز شریف کو سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ جو فائنانس منسٹر کہے گا پیسے نہیں دے سکتا، اس پہ کنٹیمپٹ لگے گی۔ یہ رانا کہے کہ میں رینجر نہیں دے سکتا، فلاں کہے میں پولیس نہیں دے سکتا، فلاں کہے کچھ ان کو بھی ہوگی، پر وزیر اعظم کو بالکل ہوگی۔ تو بس اسٹاپ سے تو پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر ایک ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے اور 5 سال کے لیے نااہل ہو چکا ہے فار ناٹ اوبیئنگ دی سپریم کورٹ، اور اس کے پاس کوئی جواز بھی تھا۔ یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ہمیں بھی جب کہا گیا تھا کہ چٹھی لکھیے گا اور ہم نے نہیں لکھی تھی، تو سپریم کورٹ نے سیدھا چیف ایگزیکٹو کو بلا لیا اور وزیر اعظم کو جو ہے وہ گھر جانا پڑا، اور اب بھی وہی ہونے جا رہا ہے۔ جناب شہباز شریف کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے وزارت عظمیٰ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے؟ صرف فارغ ہی نہیں کیا جا سکتا، 5 سال کے لیے نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، اور توہین عدالت میں 6 ماہ تک جو ہے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو اب گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے، کوئی اس کا جواز نہیں بن سکتا۔ یہ کہا گیا کہ ہم اس ایک دن کے لیے جب الیکشن ہونا ہے سیکیورٹی فراہم نہیں کریں گے، تو پھر معاملہ یقیناً توہین عدالت کا بنے گا۔ اس میں وزیر اعظم صاحب کو بھی جواب دینا ہوگا، وزارت خزانہ کو بھی اور وزارت داخلہ کو۔ یہی وجہ ہے شہباز حکومت کے کترانے کے باوجود الیکشن کمیشن قدرے متحرک ہو چکا ہے اور انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے خود کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں وفاقی سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خزانہ، حساس اداروں کے حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پولیس فورس کے علاوہ 3,53,000 سیکیورٹی اہلکار درکار ہوں گے اور دونوں صوبوں میں تقریباً 67,000 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ پورے ملک میں عام انتخابات کے لیے 65 ارب روپے درکار ہوں گے۔ پنجاب اور KPK کی اسمبلیز کے لیے الیکشن کے لیے 20 ارب روپے درکار ہوں گے، جبکہ صرف 5 ارب روپے دیے گئے۔ اس موقع پر سیکرٹری خزانہ نے بتایا کہ مطلوبہ فنڈز مہیا کرنا مشکل ہوگا، وفاقی حکومت سے مشاورت کرنے کے بعد حتمی جواب دیں گے۔ یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ حکومتی لیڈرشپ بار بار کہہ رہی ہے کہ الیکشن ممکن نہیں ہے، الیکشن نہیں کرائے جا سکتے، اور وزراء اس سلسلے میں باقاعدہ اپنا بیان دے چکے ہیں، مگر پھر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ میں ایسے لوگ ہیں جو کہ بار بار حکومت کو یاد دلا رہے ہیں کہ الیکشن بہرحال ہونا ہے، الیکشن چوائس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے، جن میں شامل ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی، جو اس سے اب تک 3-4 بار کہہ چکے ہیں کہ اگر پیسے نہیں بھی ہیں، قرضہ لے کے بھی اگر آپ کو الیکشن کرانا ہے تو بہرحال الیکشن 90 دن میں کرانا ہے۔ ایک بار پھر اس اہم قومی موضوع پر ہم آئینی اور قانونی رائے لیتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معروف قانون دان بیرسٹر صلاح الدین احمد، جو سابق صدر بھی رہ چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم بہت ہی کھلی یہ بات کر چکے ہیں حکومتی وزراء، وزیر قانون، جس میں کہ اس بات کی لگتا نہیں ہے کہ کوئی اہمیت ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کو الیکشن کرانے ہیں، 90 روز کے اندر الیکشن کرانے ہیں، کیونکہ وزراء اس سلسلے میں مختلف عذر پیش کر رہے ہیں اور بالکل اس بات کو آلموسٹ ڈسمس کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے
یہ کرائے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق. کیا یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ بظاہر تو کوئی ایسی وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ الیکشن نہ ہو. کوئی ایسے کوئی جسٹیفائبل ایکسکیوز ابھی تک تو کسی نے ایسی پیش نہیں کی جس کو ہم سوچیں کہ جو کوئی وزن رکھتی ہو. یہ والی باتیں کہ پیسے وغیرہ واٹ ایور، تو وہ میں نہیں سمجھتا اتنی کوئی سیریس بات ہے کہ الیکشن اس وجہ سے ہو نہ سکے. باقی جہاں تک سیکیورٹی وغیرہ کا پہلے کہا جاتا تھا، تو ابھی تو کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ سیکیورٹی کی کو بنیاد بنا کے آپ الیکشن کو کوئی پوسٹ پونمنٹ کی بات کریں. تو ابھی تو اسپیکولیشن ہی ہے کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، مگر الیکشن کمیشن اپنا فرض جو ہے وہ نبھا رہی ہے. اور یہ فرمائیے گا کہ اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پنجاب میں تو الیکشن کمیشن پہ کیونکہ ذمہ داری تھی اور صدر کی معاونت سے انہوں نے 30 اپریل کی تاریخ دے دی، لیکن کے پی کے کی سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں پر جو سپریم کورٹ کا حکم تھا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ گورنر نے خود اسمبلی تحلیل کی تھی، تاریخ نہ دے کے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں اسٹرکچر تھا ایک. اس کے باوجود آج گزر گئے، کتنا بڑا ٹائم گزر گیا ہے، وہ بالکل اس چیز کی طرف نہ توجہ دے رہے ہیں، نہ اس کو کسی انداز سے اس کی سنوائی کر رہے ہیں، اور نہ ہی اور اس سلسلے میں برملا کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. اس کی کیا ان کو قیمت چکانی پڑ سکتی ہے آئینی طور پہ؟ جی دیکھیں، ابھی تو ذمہ داری بالکل گورنر کی ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کریں. اگر نہیں کرتے اور بات توہین عدالت کی طرف جاتی ہے، پھر پروبیبلی ایک ان کا ڈیفینس ہوگا کہ گورنر اور پریزیڈنٹس کو جو آئین میں استثناء حاصل ہے عدالتی کارروائی سے، وہ پھر دوبارہ معاملہ پھر انٹرپریٹیشن کی طرف جائے گا کہ وہ جو امیونٹی ہے وہ کتنی فول پروف ہے. کیونکہ ابھی تک وزیر اعظم کی امیونٹی پہ تو کیس لا ہے، مگر پریزیڈنٹ کی امیونٹی کا کویسچن ابھی، پریزیڈنٹ اور گورنرز کی وہ کویسچن ابھی کھلا ہے. یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم کی کتنی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم پر اس کی روح کے مطابق عمل ہو، تمام ادارے آئین کی شق 220 اور الیکشن جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے مطابق اس پہ عمل کریں اور الیکشن کو یقینی بنائیں. یہ ذمہ داری، اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری وزیر اعظم پر ہے. دیکھیں، جو الیکشن کمیشن تمام جو ایگزیکٹو باڈیز ہیں ان پہ ذمہ داری عائد ہے. آئین میں ہی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو الیکشن کے پروسیس میں جو بھی وہ کہیں گے تو وہ ان کے آرڈرز امپلیمنٹ کرنا تمام ایگزیکٹو باڈیز کا فرض ہے، اور اس میں نیچرلی وزیر اعظم جو ہیں وہ ایگزیکٹو کو ہیڈ کرتے ہیں. اور اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داری وزیر اعظم پہ ہوگی اور ممکنہ طور پر وہ توہین عدالت کے مرتکب ہو سکتے ہیں. دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا جسٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے. ابھی کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ اگر وہ کھل کے انکار کر دیتے ہیں کہ میں کسی قسم کی سپورٹ نہیں دوں گا الیکشن کمیشن کو، تو وہ تو پھر توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتی ہے بات. اگر وہ کھل کے انکار نہیں کرتے مگر کوئی ایکسکیوز دیتے ہیں، جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، تو پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جسٹیفیکیشن میں کتنا وزن ہے، کوئی کتنی ریزنیبل ہے یا نہیں. تو وہ تو ابھی تو کہنا قبل از وقت ہوگا. اور یہ فرمائیے گا کہ کتنی آپ کے نزدیک کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب اسمبلیز تحلیل ہو گئی ہیں اور آئین کی جو اس حوالے سے جو باشگاف پوزیشن ہے اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے کہ الیکشنز جب اسمبلیز تحلیل ہو گئی ہیں تو 90 روز کے اندر الیکشنز ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو بار بار آئین کی شق 254 کی بات ہوتی ہے
جس کے تحت لگتا ہے کہ لامتناہی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیا جا سکتا ہے. جب 4 دن کے لیے کیا جا سکتا ہے تو 40 دن کے لیے کیا جا سکتا ہے, تو 40 مہینے کے لیے کیا جا سکتا ہے, نہ معلوم 40 سال کے لیے کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ تو پھر بڑا آسان ہے, پھر کبھی پاکستان میں الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. نہیں, وہ جو آرٹیکل 254 ہے اس کو میں سمجھتا ہوں اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے. وہ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیتی کہ اگر آپ کا کوئی آئینی فریضہ ہے جو ایک محدود مدت میں آپ نے پورا کرنا ہے, وہ آپ نہ کریں اور کہیں میں 254 کا سہارا لوں گا. ایسی بات نہیں ہے. آئین میں جب ایک کوئی ٹائم پیریڈ دیا ہوتا ہے تو اس ٹائم پیریڈ پہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. یہ تو 254 کوئی ایمرجنسی سچویشن کور کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اگر 7 دن کے اندر کوئی کام کرنا ہے, کوئی 90 دن کے اندر کام کرنا ہے, تو اگر 91 دن میں ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام جو ہے وہ بالکل نلیفائی ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا 254 کا سہارا لیا جا سکتا ہے. 90 دن کا ٹائم ہے, 90 دن میں پھر الیکشنز ہونے ہوتے ہیں. اور بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھنا ہے کہ گورنر کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے نہیں, چلے وہ ایک دوسری بات ہے, ذیلی بات ہے, لیکن بہرحال اصل روح اور حکم تو یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں. اور یہ گورنر صاحب اگر تاریخ نہیں دیتے اور اس میں اور مزید وقت گزر جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشن ہوگا اس حکم پہ عمل درآمد کے لیے؟ اگر گورنر صاحب بالکل انکار کر دیتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کو کوئی کہ میں اناؤنس کروں گا ہی نہیں, اور لیٹ سے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کو آپ سائٹ پہ رکھ دیں ابھی فور دا ٹائم بینگ, تو پھر لازمی بات ہے کہ اگر پھر سپریم کورٹ کو خود ہی کوئی آرڈر دینا پڑے گا کوئی ڈیٹ مقرر کرنے کا, یا وہ پھر الیکشن کمیشن کو کہیں گے کہ الیکشن کمیشن خود کرے. تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہوگی. اور اب اس پہ اگر عمل درآمد کی صورتحال جو ہے اس میں, کیونکہ جو وفاقی ادارے ہیں وہ تو صاف کہہ چکے ہیں, جیسے خزانہ کہہ چکا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, داخلہ کہہ چکا ہے کہ میرے پاس سیکیورٹی اہلکار نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا, دفاع اپنا عذر پیش کر چکا ہے. تو یہ جب چیزیں جو ہیں, یہ رپورٹ سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے کہ جی کہ ہم نے بات کی ہے, ہم نے 220 یاد بھی دلایا ہے, انفورس کرنے کی بھی کوشش کی ہے, مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور پھر اس طرح سے سپریم کورٹ میں انووک ہوگا کوئی رسپانس. دیکھیں, سپریم کورٹ میں اگر وہ پھر ٹیک اپ کرتی ہے نیچرلی, اگر یہ کوئی بھی الیکشن کی طرف معاملہ نہیں جا رہا اور الیکشن کمیشن اگر کمپلین کرتی ہے سپریم کورٹ کو کہ گورنمنٹ کی طرف سے رکاوٹیں ہیں, یا فرض کیجئے تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن کنٹیمپٹ کی وغیرہ فائل کرتی ہے, ابھی جو اس لیے ابھی کہنا ذرا مشکل ہے کیونکہ ابھی گورنمنٹ کا کلیئر سٹانس سامنے نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہے گورنمنٹ کا ایک سٹانس تو یہ ہے کہ وہ جو ججمنٹ بھی سپریم کورٹ کی ہے وہ اکثریت نے ایکچولی پٹیشن مسترد کی تھی. اب وہ والی چیز, اب آئی ڈونٹ نو وہ ایکچولی وہ اس کو ایز اے ڈیفینس یوز کرتے ہیں سپریم کورٹ میں یا نہیں کرتے. پھر ایک دوسری بیچ میں بات کی جا رہی تھی ریویو وغیرہ کی, اب اس کی بھی پتہ نہیں وہ کرتے ہیں یا نہیں, یا کوئی نیا ہی کوئی بہانہ لے کے آتے ہیں. تو اٹس رائٹ ناؤ اٹس ابھی بڑا مشکل ہے کلیئرلی پریڈکٹ کرنا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. اور آپ نے سن لیا ایک اور قانون دان, بالکل غیر مبہم رائے, بالکل کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے, 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. اور بقول بیرسٹر صلاح الدین کہ آج تو کوئی ایسی سچویشن ہی نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پر التوا مانگا جا سکے. اور بہرحال یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت کی کے بہاف پہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی اور جناب حاجی غلام علی کی جو گورنر کے پی کے ہیں. اور اس حوالے سے جو بھی لیت لال کی کوشش ہے وہ یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان مسترد کر دے گی. اور اگر اس قسم کی کوئی کوشش ہوئی یا الیکشن کا انعقاد نہیں ہوا تو اس کی سزا ہو سکتی ہے اور وزیر اعظم کو ایک قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے. اس سے پہلے سید یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت پر اپنے حکم عدولی پر ان کی وزارت عظمیٰ ختم کر دی تھی.
کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے معاشی میدان پہ، لیکن پاکستان کی معیشت میں جان ضرور ہے۔ پاکستان کی معیشت کے مختلف ایسے معاملات ہیں اور ایسے ستون ہیں جس کی بنا پر پاکستان کی معیشت کو ذرا سہارا مل جائے تو پھر یہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور گنجائش بے پناہ ہے، پوٹینشل بے پناہ ہے، اپرچونٹیز بہت ہیں، مگر IMF کا پروگرام نہیں ہو رہا، معاملے پھنسے ہوئے ہیں، ضریب مبادلہ کے ذخائر پہ بوجھ ہے، گورننس کے بہت سیریس شدید پرابلم ہیں۔ ان تمام پہ بات کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معیشت کے لیے بہتری کی راستہ کہاں سے نکل سکتا ہے، اور پاکستان کی معیشت میں کتنی جان ہے کہ ذرا سا سہارا مل جائے تو کتنی قوت سے یہ دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ پوٹینشل اپرچونٹیز پہ آج بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بے شک ملک کی معیشت کی ہر سمت میں اس وقت اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ فی الحال تقریباً تمام معاشی اشاریے مایوس کن منظر پیش کر رہے ہیں، لیکن آئندہ چند دنوں میں IMF پروگرام کی بحالی اور سخت شرائط پر عمل درآمد سے ملک کے معاشی ڈھانچے میں جان پڑنے کی توقع ہے۔ معیشت کے مضبوط ہونے کا سفر بہت کٹھن اور طویل ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں بے پناہ مواقع ہیں۔ اگر گاڑی چل پڑی تو معاشی استحکام کی منزل تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ 3 روز قبل آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ساتھ ملک کی چوٹی کی کاروباری شخصیات سے 3 گھنٹے ملاقات کی، جس میں معاشی بحران کے خاتمے پر گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات میں آرمی چیف نے کئی جگہ قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دے کر ثابت کیا کہ دشواریاں آتی ہیں، لیکن اگر مسلمان ثابت قدم رہیں تو مشکلات گزر بھی جاتی ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے مہمانان کو یقین دلایا کہ حالات مشکل ضرور ہیں مگر بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ یقیناً IMF پروگرام کی منظوری کے بعد زر مبادلہ ذخائر پر دباؤ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ویسے بھی پچھلے 2 ہفتوں سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں مثبت رجحان نظر آیا ہے۔ دوست ممالک سے اضافی ڈپازٹس اور سرمایہ کاری کے اشارے ملے ہیں۔ ادائیگیوں کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے امپورٹس میں بھی خاطر خواہ کمی آ چکی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران تجارتی خسارے میں 33% کمی آ چکی ہے۔ اس مالی سال جولائی سے فروری 21 ارب 30 کروڑ ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا، جبکہ پچھلے سال اس عرصے میں یہ خسارہ 31 ارب ڈالر 87 کروڑ ڈالر تھا۔ بدترین معاشی بحران کی وجہ سے معیشت کے کلیدی شعبوں میں جو گنجائش موجود ہے، جو اپرچونٹیز موجود ہیں، الحمدللہ اس وقت وہ کسی اور ملک میں نہیں ہیں۔ اس وقت سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے لیے رعایتی سیل لگی ہوئی ہے۔ شیئرز کی قیمتیں 1/4 ہو چکی ہیں۔ روپے کی بے قدری کے بعد عالمی منڈی میں پاکستانی ایکسپورٹس کے لیے بھی پہلے سے کہیں زیادہ گنجائش بن رہی ہے۔ چین، سعودی عرب، UAE اور قطر نے پاکستان میں صنعت اور انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کے نئے وعدے کیے ہیں، خاص طور پر خلیجی ریاستوں کی جانب سے آئل ریفائنریز اور زرعی شعبے میں جوائنٹ وینچرز کی سرمایہ کاری کی پیشکش ہے، جس سے یقیناً اگر وہ مٹیریلائز ہوتی ہے تو حالات میں بہت بہتری آنے کی امید ہے۔ معاشی چیلنجز کے دور میں دوست ممالک پاکستان کو مایوس نہیں کریں گے۔ ملکی سطح پر بہرحال سب سے امپورٹنٹ اپرچونٹیز ہیں، اور وہ ہیں ان گنت بزنس گروپس اور پاکستانی شخصیات جو بڑی سرمایہ کاری کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ موجودہ ماحول میں یقیناً لوگوں نے لیکویڈٹی روک لی ہے، وہ لیکویڈٹی پہ بیٹھ گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ڈالر خرید لیے، حالات کی بہرحال مجبوری، یا کسی نے سونا خرید لیا، لیکن یہ تمام سرمایہ جو ہے وہ موجود ہے انلیش ہونے کے لیے۔ حالات میں بہتری کے ذرا سا انتظار ہے، گورننس میں ذرا سی بہتری کی گنجائش ہے، بین الاقوامی صورتحال زر مبادلہ کے ذخائر میں ذرا سی بہتری کی انتظار ہے، اور اس کے بعد یقیناً جتنا بڑا پوٹینشل ہے، جتنی بڑی اس وقت ہمارے پاس امکانات موجود ہیں، یقیناً اس ملک کی کایا پلٹنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ملک کی سیاسی لیڈرشپ پہ منحصر ہے کہ وہ مثبت معاشی امکانات کے لیے فضا کو کسی صورت سے سازگار بنائیں، کسی صورت سے ایک میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، کسی صورت سے ایک چارٹر آف اکانومی کر لیں، کسی صورت سے پاکستان پر اور پاکستانیوں پر رحم کریں، اپنے اختلافات کو فراموش کریں، اور ملک کی خدمت کے لیے اور ملک کے بہتری کے لیے، ملک کی معیشت میں استحکام کے لیے کسی صورت سے ایک منیمم ایجنڈے پہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، تاکہ اگر سیاسی تناؤ میں کمی آئے گی یقیناً اس کے بہترین مثبت اثرات ہوں گے۔ ملک کی معیشت میں راتوں رات تبدیلی آ جائے گی، بہتری آئے گی، سینٹیمنٹس آئیں گے،
اور بہترین سینٹیمنٹس بن جائیں گے ایک بار اگر یہ ہماری سیاسی قوتیں ایک جگہ اکٹھے ہونے پہ تیار ہو جائیں, منیمم ایجنڈے پر اپنی باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے قوم کے سامنے ایک روڈ میپ پیش کر دیں, اور یقیناً یہ پھر ہوگا سفر کا آغاز, وہ سفر جو انشاءاللہ ہمارے پاکستان کو کامیابی کی منزل پہ لے جائے گا. کیونکہ ہم نے اس پروگرام میں متعدد بار پاکستان کی جو معاشی کمزوریاں ہیں, معاشی چیلنجز ہیں, اس پر ہم نے بات کی ہے, لیکن آج کا یہ پروگرام ہم مختص کر رہے ہیں, یہ سیگمنٹ ہم مختص کر رہے ہیں پاکستان کے امکانات, اپرچونٹیز, اور اپنے 22 کروڑ پاکستانیوں کو بتانے کے لیے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, اور یقیناً یہ زرخیز ثابت ہوگی. اللہ نے چاہا, اس کا فضل و کرم رہا تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا. ان اپرچونٹیز کو اور ان آپشنز کو ڈسکس کریں گے. اس کے لیے ہم نے پاکستان کی 2 نامور کاروباری شخصیات, تجربہ کار شخصیات کو دعوت دی ہے. محترم عارف حبیب, چیئرمین عارف حبیب گروپ ہمارے ساتھ ہے. جناب گوہر اعجاز, پیٹرن ان چیف ایپٹما ہمارے ساتھ ہے. بڑی نوازش آپ حضرات کی. عارف حبیب صاحب, آپ فرمائیے گا, اگر اپرچونٹیز کی بات کریں اور اگر ہم امکانات کی بات کریں پاکستان میں معیشت کی بہتری کے, تو وہ گرین شوٹس, وہ سب سے بڑے جو اثرات, جو امکانات ہیں وہ ڈسکس کریں, کیونکہ آج ہم اندھیروں کی بات نہیں کر رہے, ہم روشنی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو کچھ ہمیں روشنی کی کرنیں دکھائیے. دیکھیے, یہ 4 سیکٹرز جو ہیں وہ مجھے سر فہرست لگتے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ بہت اپورچونٹیز ہیں, اور پاکستان جو ہے ان سیکٹرز کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ٹرن اراؤنڈ دیکھ سکتا ہے. اس میں آئی تھنک سر فہرست جو ہے وہ ایگریکلچر ہے, اور ایگریکلچر میں پاسٹ میں جو ہے وہ ہم کافی جو ہے اچھا ریکارڈ تھا ہمارا, لیکن انفارچونیٹلی ریسنٹ پیریڈ میں جو ہے ہماری کارکردگی جو ہے وہ اچھی نہیں رہی ہے. دوسرا جو سیکٹر ہے وہ ہے ہمارا مائننگ کا. پاکستان جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, اور اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپورچونٹیز ہیں, اور اس میں آپ نے ابھی دیکھا کہ ریکوڈک کا جو ہے وہ معاملہ حل ہوا ہے, اور اس میں اب یہ ہے کہ جو ہے وہ بیرک گولڈ جو ہے, اور پھر ہمارے یہاں مقامی سرمایہ کار اس کے اندر پرٹیکولرلی ایس او ایز اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں, اور اس میں خصوصی طور پہ یہ ایگریکلچر میں اور مائننگ میں جو ہے وہ ہمارے دوست ممالک جو ہے وہ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں, اور دوسرے انویسٹرز بھی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹرز بھی جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ رکھتے ہیں. تیسرا ایریا جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے, اور آئی ٹی میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرے ممالک کی مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں. پاکستان میں بھی جو ہے وہ ریسنٹ پیریڈ میں اس میں جو ہے وہ گروتھ دیکھی گئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. چوتھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنسٹرکشن ہے, اور کنسٹرکشن کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اپورچونٹی ہے. چاروں شعبے ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ فارن انویسٹرز بشمول جو ہے وہ فرینڈلی کنٹریز کے, اور وہ اس ایریاز کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جی, اس کا مطلب یہ کہ یہ 4 وہ ایریاز ہیں جو کہ ہماری معاشی قسمت کو, مقدر کو, نصیب کو بدلنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. گوہر اعجاز صاحب, یقیناً یہ تو وہ ایریاز ہیں جو کہ مڈ ٹرم, لانگ ٹرم جو ہے وہ ہماری نصیب کو اور ہمارے لیے جو ہے وہ معاشی خوشحالی کا سامان پیدا کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ لو ہینگنگ فروٹس کی جانب نشاندہی کر سکیں, کہ کیونکہ اب جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مصیبت سے, اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم نکلیں گے, تو ہم فوری طور پہ وہ چیزیں جس سے کہ کانفیڈنس بحال ہونا شروع ہو, سینٹیمنٹس لوگوں کے بہتر ہوں, حالات میں کچھ بہتری آئے, وہ کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ جیسے ہی اللہ نے چاہا کہ IMF پروگرام ہوتا ہے یہ چیزیں بحال ہوتی ہیں, تو وہ ہمیں کرنی چاہیے, اور وہ کیا ہیں جو کہ لو ہینگنگ اپرچونٹیز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کامران خان صاحب. میرے نظر میں سب سے امپورٹنٹ, جیسے IMF کا ایگریمنٹ ہمارا انشاءاللہ مکمل ہوتا ہے, سب سے پہلے ہے کہ عوام کو ہم نے ریلیف کیسے دینی ہے, اور عام کی ریلیف ہے منیمم ویج. ایک آج کے ریٹ کے حساب سے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں $130 کا ہمارا جو ہے منیمم ویج ہونی چاہیے. آج کے اگر $270 کا ڈالر ہے یہ, تو یہ $35,000 کی امیجیٹ منیمم ویج ہونی چاہیے, جو کہ اس وقت 25,000 ہے. یہ چاروں صوبوں کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے عوام کو ریلیف دینا ہے, یہ فرسٹ سٹیپ ہے.
سیکنڈ سٹیپ جو لو ہینگنگ فروٹ ہے میرے پاس پاکستان میں، جو یہاں سٹاک مارکیٹس ہیں، کیپٹل مارکیٹس، یہ اس وقت 3 PE پہ چل رہی ہیں، پرائس انڈیکس پہ. تو یہ تو سب کچھ اس وقت ایسا ہے کہ ایک ایک پلانٹ کو آپ ریپلیس کرنے جائیں تو وہ 5 گنا پہ بھی ریپلیس نہیں ہو سکتے. آپ پوری کی پوری بینکنگ انڈسٹری $2.3 بلین میں پاکستان کی پوری بینکنگ انڈسٹری آج خریدی جا سکتی ہے. OGDC ہم دیکھ رہے تھے تو $100 کا شاید ریٹ نہیں ہے اور $50 کی اس کی انکم ہے، 50% ریٹرنز ہے. ہم اس وقت پاکستان کی اگر کرنسی سٹیبل ہوتی ہے تو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ دنیا کی سب سے اٹریکٹیو سٹاک مارکیٹ ہے. یہ ہمارا سب سے لو ہینگنگ فروٹ ہے، اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تیسری سب سے بڑی جو سب سے ہائی جو آپ کی پاکستان میں جو آج امپلائمنٹ دے رہی ہے انڈسٹری وہ ٹیکسٹائلز ہے. ٹیکسٹائل اس وقت 50% پہ چل رہی ہے کیونکہ را مٹیریلز جو کہ کاٹن تھی پاکستان میں اس سال جو ہے وہ شارٹ ہو گئی. ہمیں 10 ملین بیل کی شارٹ فال تھی جو کہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے ابھی تک $1.2 بلین ایکسپورٹ کو مینٹین کیا ہوا ہے پچھلے مہینے بھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ $10 بلین ٹیکسٹائل سرپلس میرے پاس موجود ہے جس کو ہمیں فوکس کرنا ہے کہ یہ ڈالرز میرے ہاتھ میں آ جائیں اور یہ ڈالرز یہ مشین جو کہ روپوں میں کنورٹ ہو چکی ہے، ادارے بن چکے ہیں اور یہ ادارے اس وقت تیار کھڑے ہوئے ہیں کہ ملک کی اور جو ہے وہ صنعت کا پہیہ دوبارہ چلا سکے. یقیناً. اچھا عارف صاحب ایک مجھے ذرا فرمائیے گا کہ اب ہمیں بڑی شدید ضرورت جو ہے وہ فورن انفلوز کی ہے یا ڈالر انفلوز کی ہے، وہ ہمیں فوری چاہیے ہوں گے کیونکہ ایک تو ہماری $5 بلین کی امپورٹس سٹک ہیں اور پھر ہمیں ظاہر ہے کہ فوراً ری انفورس کرنا ہوگا. ہم ایک ساتھ تو نہیں کھول سکتے ساری امپورٹس، پھر اس پہ ایکسچینج ریٹ پہ بڑا اثر پڑے گا. وہ ری انفورسمنٹ جو کہ ہمیں ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کو تھوڑا ری انفورس کرے اور پھر اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، وہ اپرچونٹیز وہ ہمیں پوٹینشیل جو ہے وہ کہاں ایکسپلور کرنا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت ہم یہ سنتے ہیں، حکومت سے بھی سنتے ہیں اور سورسز سے بھی سنتے ہیں کہ ہمارے فرینڈلی کنٹریز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز جو ہے وہ بتائیں اور ہم آپ کی جو ہے ملک کے اندر آپ جتنا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. تو وہ 4 سیکٹر جو میں نے آپ کو کہے، ایگریکلچر، مائننگ، IT اور کنسٹرکشن، آئی تھنک یہ چاروں شعبوں میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ لینڈ جو ہے وہ ایز اے اپنی ایکویٹی کے طور پر جو ہے وہ آفر کر سکتا ہے اور یہ فرینڈلی کنٹریز جو ہیں اس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ فوری طور پر رضامند ہوں گے اور وہ ایکویٹی جو ہے ایڈوانس ایکویٹی کے طور پر جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں اور اسٹیٹ بینک میں وہ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کا ایک امیجیٹ جو ہے وہ فورن ایکسچینج کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، آپ کے ریزروز بھی جو ہے بنیں گے اور وہ جب آئیں گے تو پھر ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ہیں وہ بھی آئی تھنک ان کا بھی اعتماد بڑھے گا. وہ بھی ایک بہت بڑا پول ہے. 5واں جو گور صاحب نے کہا کہ یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے، اسٹاک مارکیٹ کا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ یہ 15-16 کے اندر جو ہے وہ $9 بلین آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. اب یہ صرف فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ صرف $500 ملین رہ گیا ہے. پھر یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو ہے ہم نے دیکھے اتنے پیسے جو ہے وہ آئے تھے، کچھ پیسے اس میں سے جو چلے گئے، لیکن وہ دوبارہ جو ہے وہ یہ پیسے ہم فوری طور پر جو ہے لا سکتے ہیں. پھر یہ ہمارا IMF کا جو پروگرام اگر ہو گیا تو پھر ہمارے ہاں جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کی بیسس پر جو ہے وہ ہمارے ہاں کافی جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے گی. کمرشل مارکیٹ ہمارے لیے جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ اس سال کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ ڈالر کی ہم نے ری پیمنٹس کی ہیں اور کچھ ہم نے بورو نہیں کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ اتنا سارا جو ڈالر ہے یا اتنا سارا جو گولڈ ہے وہ لوگوں نے اپنے سیف ڈپازٹس میں رکھ لیا ہے، اپنے گھروں میں رکھ لیا ہے، اپنے بستروں کے نیچے رکھ لیا ہے. وائلڈ ایسٹیمیٹس ہیں. کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ یہ گھروں سے باہر نکالیں، اس کو پروڈکٹیو یوز میں ڈالیں؟ اور مجھے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارا اس میں ڈکلیئرڈ بھی فورن ایکسچینج ہے جو لوگ بینکوں میں نہیں رکھ رہے، وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں. یہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے اور کیا آپ اس کو ایک لو ہینگنگ فروٹ میں گنیں گے؟
کامران خان صاحب بڑا اچھا پوائنٹ ہے، یہ ہم ہر فورم پہ پچھلے 2 مہینے میں ڈسکس کرتے رہے کہ کوئی جو ہے وہ ایسٹیمیٹس ہیں کہ $10 بلین کے برابر یہاں پہ گولڈ اور کیش ڈالرز کی پوزیشن میں لوگوں کے پاس موجود ہے. عوام کو صرف کانفیڈنس چاہیے خان صاحب، اسٹیبلٹی چاہیے کہ میرے ملک میں جو پالیسی ہے وہ پالیسی میرے ملک کی بہتری میں ہونے جا رہی ہے. میرے ملک کے اندر اگر میرے کوئی پیسے کسی جگہ میں نے رکھے ہیں تو ان پیسوں کو جو ہے وہ میرے پاس کسی بھی صورت میں اس پہ کوئی رسک نہیں ہے. جو لوگ پریشان ہوئے 170 روپے کے ڈالر پہ اور پریشان ہو کے جو ہے انہوں نے اپنی کیش اپنی لیکوڈیٹی جتنی تھی ڈالرائز کی اور آج ہم 270 پہ پہنچ گئے، اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں انسرٹینٹی ہے. اس انسرٹینٹی کو آپ دور کریں گے، یہ سب سے لو ہینگنگ فروٹ ہے خان صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تخمینہ بالکل کریکٹ ہے کہ $10 بلین پاکستان کے عوام کے پاس اس وقت لاکروں اور کیش میں، اور وہ صرف انتظار کر رہے ہیں سرٹینٹی کا. یہ ڈالرز پاکستان میں کمی نہیں ہے، یہ کانفیڈنس کی کمی ہے. ایک اور ضمنی سوال کہ ایک اور جو ہمارے پاس لینڈ بینک جو ہے، یعنی کس قدر ہمارے پاس زبردست ریل اسٹیٹ موجود ہے ہمارے وفاقی اداروں کے پاس، ریلویز کے پاس. ابھی آپ لوگوں نے لاہور میں یہ والٹن ایئرپورٹ کو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کیا. اس قسم کی بے پناہ ہمارے پاس پوٹینشل ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کی لینڈ. اور میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ سرکاسٹک کہ یہ ہماری ایئر فورس کی لینڈ ہے، ہماری آرمی کی لینڈ ہے، نیوی کی لینڈ ہے، وفاق کے بڑے بڑے اداروں کی لینڈ ہے اور پرائم لینڈ ہے. اس کا استعمال کیا یہ کوئی لو ہینگنگ فروٹ ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو آپ ایک پوٹینشل کے طور پہ گن سکتے ہیں؟ خان صاحب بڑا سمپل جو ہے وہ فارمولہ ہے. 1000 ایکڑ اگر آپ آج ڈیولپ کریں تو $1 بلین کا 1000 ایکڑ بنتا ہے. اگر آپ تینوں شہروں میں آپ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی زمین نہ لیں جو لی ہے، آپ کوئی پروونشل گورنمنٹ کسی ادارے کی نہ لیں، کہہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے 3 میجر شہر کراچی، لاہور اور اسلام آباد، ہم اگر صرف 1 لاکھ ایکڑ جو ہے مارک کر دیں، صرف 1 لاکھ ایکڑ، تو 1 لاکھ ایکڑ کا مطلب ہے 3 شہروں میں $100 بلین ایچ کا ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کا پوٹینشل ہے. آج کراچی جو ہے جس طرح سے بڑا ہے آپ کو خود پتہ ہے کہ 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہو گیا، لاہور 2 کروڑ لوگوں کا شہر ہو گیا، اسلام آباد 1 کروڑ لوگوں کا شہر ہو گیا. اگر ہم اس کو صرف پلان کر کے 1 لاکھ ایکڑ جس طریقے سے یہاں پہ روڈا لاہور کے ساتھ مارک کیا تھا، اسی طرح سے کراچی، اسی طرح سے جو ہے اسلام آباد مارک کر دیں، یہ $300 بلین کا پوٹینشل ہے. صرف روڈا $100 بلین کا پوٹینشل ہے. آپ نے یہ سی بی ڈی والٹن شہر کے بیچ میں تھا، اس کا ہم نے حساب کیا، یہ صرف 1200 کنال زمین ہے. یہ 1200 کنال اگر جو جس طرح سے ورٹیکل اس کی پلاننگ ہوئی ہے، یہ منیمم $10 بلین کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا پوٹینشل موجود ہے. ہم بات کرتے رہے کراچی کے ساتھ آئی لینڈ موجود ہے، اس آئی لینڈ کا پوٹینشل منیمم $25 بلین کا. یہ وہ لینڈز ہیں جو یوز جو ہے ہمارے شہر کے آس پاس پڑی ہیں، اور اگر ہم ان کو پلانڈ سٹیز نہیں کریں گے تو وہ سلمز، جس طرح کراچی سلمز بنا، جس طرح لاہور سلمز میں ڈیولپ ہوا ہے، جس طرح اسلام آباد جو ہے سلمز میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو صرف آرگنائز کر دیں اور اس کو پیش کر دیں. یقیناً اب UAE، قطر، سعودیہ تینوں آر ناؤ ایکسپرٹس ان ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ. آپ ان کو ایکوٹی میں لے کے آ سکتے ہیں. پاکستان کا قرضہ تو صرف آپ 3 شہروں میں اگر آپ ایکوٹی کے طور پہ ان کو لے آئیں تو $100 بلین کا قرضہ جو ہے آپ کا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں $200 بلین کا وہ پروفٹ کر سکتے ہیں. You need to present projects. Exactly. عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم لو ہینگنگ فروٹس کی بات کر رہے ہیں، مجھے ذرا بتائیے نا کتنی بار ہم روئیں گے یہ جو ہمارے پاس اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو الٹا ہمارا خون چوس رہی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں خون دیں وہ ہمارا خون چوس رہی ہیں. ہمارے یہاں پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی، ہمارے یہاں یہ اتنی انیفیشنسی ہے ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں، ہماری اس جو سرکاری کارپوریشنز ہیں. یہ کتنا بڑا لو ہینگنگ فروٹ ہے کہ اس میں خدا را اگر ہم تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر لیں، جو کہ ہم نے ہر طرح کی حکومت دیکھ لی، ہم نے کئی پیپلز پارٹی دیکھ لی، کئی نون لیگ دیکھ لی، ہم نے PTI کو بھی خوب آزما لیا، تو یہ کتنا بڑا لو ہینگنگ فروٹ ہے پاکستان کی معیشت کو سدھارنے کے لیے کہ ہم اپنے یہ قومی کارپوریشنز کو ہی خالی سدھار لیں. آئی تھنک یہ سب سے زیادہ لو ہینگنگ فروٹ ہے. اس کو جو ہے وہ مس ہو گیا ہماری انیشیل باتوں میں. آپ نے بہت صحیح اس کے اوپر جو ہے وہ اٹینشن ڈرا کی ہے، کیونکہ یہ تو امیجیٹلی جو ہے
آفر ہو سکتی ہے. اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوتا رہا ہے کہ ہم اس میں کوئی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپنی شیئرز جو ہے وہ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایڈیشنل کیپٹل جو ہے وہ انوائٹ کریں اس کے اندر, اور گورنمنٹ ڈائلیوٹ ہو جائے, اور جو نئی انویسٹمنٹ آئے وہ اس میں جو ہے وہ ایفیشنسی بھی لائے گی, اس میں وہ مینیجرز بھی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی مینجمنٹ بھی انسٹال ہو جائے گی, اور امیجیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پیسے مل سکتے ہیں اور وہ ڈالرز مل سکتے ہیں. جیسے بہت عرصے سے جو ہے یہ بات ہوتی ہے, RLNG فائر پاور پلانٹ جو ہیں یہ $2 بلین سے زیادہ کی بات ہوتی ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ الیکٹرک ڈسٹریبیوشن کمپنیز, اس میں کیپٹل کی ضرورت ہے, اور وہاں جو ہے وہ ہم نیا کیپٹل جو ہے وہ لائیں اور ہم فورن انویسٹرز کو جو ہے اس میں انوائٹ کریں. اور دوسرے جو ہمارے جو مشکلات میں ہیں جو ہماری SOEs, ان میں بھی ایڈیشنل کیپٹل, فار ایگزامپل آپ نے یہ دیکھا انڈیا میں یہ ابھی سلسلہ ہوا ہے کہ ٹاٹا کو دیا تو انہوں نے 500 پلین کا جو ہے وہ آرڈر دیا, کیونکہ وہ نیا کیپٹل جو ہے وہ اس میں انٹروڈیوس کیا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی ہم یہ PIA میں یہ کام کر سکتے ہیں, ہم پاکستان اسٹیل میں نیا کیپٹل جو ہے وہ لا سکتے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کو اپنے شیئر ڈس انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. گوہر اعجاز صاحب, میں تو بالکل ایک عام سا آدمی ہوں, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ابھی عارف حبیب صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جو قومی کارپوریشن ہیں, یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, یہ اس دور کے اندر ہمارا خون پی رہی ہیں, اس معیشت کے اس دور میں ہمارے لیے تباہی کا باعث بن رہی ہیں. کس طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس پوٹینشیل کے طور پہ, اس اپرچونٹی کے طور پہ جو ہماری قسمت پلٹ دے, اور اس کو ہم کسی صورت سے سرکار کی گرپ سے نکالیں اور اس میسو بیوروکریسی سے نکالیں جو کہ اس کو پالنے کے بجائے اس کے بیسس پہ خود پل رہی ہے. گوہر اعجاز صاحب. خان صاحب, پرائیویٹ سیکٹر انجن آف گروتھ ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آج 100 سال کی تاریخ میں 10 بزنس ہاؤسز نے جو ہے امریکہ کو بنایا, اور اس میں اسٹیٹ نے کام نہیں کیا. اگر ریلوے بنائی تو پرائیویٹ سیکٹر نے بنائی, ایئر لائنز بنائی تو پرائیویٹ سیکٹر نے بنائی, ریفائنریز بنائی تو پرائیویٹ سیکٹر نے بنائی, ایگریکلچر لے کے چلے تو پرائیویٹ سیکٹر لے کے چلا. جو سیکٹرز چلے ہیں آپ تاریخ دیکھتے جائیں, اس کے بعد جو ہے وہ آج کے دن کا چائنا بنا ہے, چائنا نے اسٹیٹ نے بنایا, یہ 2 کمپیریزن ہیں. بٹ جاپان بنا, اس کو بھی 10 کمپنیوں نے بنایا, کوریا بھی 10 کمپنیوں نے بنایا. آج ہندوستان بننے جا رہا ہے, ہندوستان بھی 25 بزنس ہاؤسز کے سر پہ چل رہا ہے آگے. مائی پوائنٹ از کہ ہماری اسٹیٹ نے یہ کر کے دیکھ لیا کہ ہماری اسٹیٹ یہ ادارے نہیں چلا سک رہی. ہماری اسٹیٹ کا آج 1 ٹریلین سے زیادہ اس پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے, اور اس کی قیمت ہماری عوام ادا کر رہی ہے ان ٹیکسز کی مد میں کہ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹیکس ضائع ہو جاتے ہیں, اور ان کا پوٹینشیل بھی نہیں ہے, نہ وہ بزنس کرنے کے قابل. آج کے دن ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے ملک کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ اس وقت ایسی تاریکی جو آپ نے بات کی, ہم نے آج اجالے کی بات کرنی ہے. اس وقت وہ تاریکی جو کہ تہجد کے اوپر جو تہجد گزار ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ پٹتی ہے جس وقت فجر نکلتی ہے. اس وقت گھپ اندھیرا ہمیں نظر آ رہا تھا, ہمیں وہ فجر دیکھنی ہے, وہ روشنی دیکھنی ہے, اور وہ روشنی ہے پاکستان میں, وہ نظر آ رہی ہے روشنی. ہمارے پاس کسی ریسورسز کی کمی نہیں ہے, صرف نیت, اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ملک کو لے کے اس نیت کے ساتھ پورے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز, پوری بزنس کمیونٹی ساتھ چل کے ہمارے ملک کو لے کے چلے, تاکہ ہم اسلام کو اس جگہ پہنچا دیں جہاں اس کا حق ہے. We are the 5th largest population in the world. In 20 years we'll be 3rd largest population in the world. After India, China, we'll be the 3rd. My point of view is کیا ہم اپنے ملک کو تیار کرنے کے لیے آج عہد کرنے کو بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو لے کے چلنا ہے اور پازیٹیولی لے کے آگے بنانا ہے. This is the spirit we need. ایبسلوٹلی. بہت بہت شکریہ محترم گوہر اعجاز, محترم عارف حبیب صاحب. اور آج میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اندھیروں کی بات نہ کریں, روشنی کی بات کریں, پاکستان کی معیشت میں روشنی کی بات کریں. اور اس کے آپ نے دیکھا کہ کتنی بہت ہی شاندار ہمارے پاس مواقع موجود ہیں, مگر ہم اس کو استعمال کریں. مگر اس کے لیے سب سے پہلے ضروری بات یہ کہ خدا را ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں جڑ کے کسی صورت سے قوم کو ایک متحد تصویر دے دیں معیشت کے لیے, سیاسی جو کلیدی اس وقت معاملات ہیں اس کے لیے, اور مل بیٹھ کے کسی صورت سے اس کا فیصلہ کر لیں. اور یہ اگر ہو جائے گا تو یقیناً ہماری قسمت بہت تیزی سے پلٹ جائے گی. 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی امتحانی معاملات ہے, اور آپ لوگ
اس کے ذمہ دار ہیں۔ خدا کے لیے اب رحم کریں اور آپس میں مل جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔